Assalamu alaikum dear novel readers, welcome to my channel. Don't copy paste my novel without permission. उर्दू रोमांटिक नावल दीवानगी, किस्त नंबर 88, असकल मैनी राजपूत। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आयशा शाह इस वक्त मशाल के घर के दरवाजे पर खड़ा था। जब दरवाज़ा खुलते सामने अलीना को देख आयश ने सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम, लेकिन तुम कौन बेटा? अलीना आयश के चेहरे पर मास्क होने की वजह से उसे नहीं पहचान पाई थी। अरे आंटी, मैं हूँ आयश। आयश ने अपना तारुफ करवाया तो अलीना कुछ पल तो अपने जहन पर जोर देने लगी कि भला आयश कौन था। जब यकदम ही उसके जहन में ख्याल आया कि आयश यानी कि मशाल का शोहर और महानूर का देवर। क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो? ये चेहरे पर मास्क क्यों लगा रखा है? अलीना ने भी वही सवाल किया जो हर मिलने वाला दूसरा शख्स आयशा से कर रहा था। वो आंटी, बस ऐसे ही बाहर फोक बहुत हो रही है ना, इसीलिए। खैर, अंदर आने का नहीं कहेंगी? आयश ने अलीना को दरवाजे पर ही उससे सवाल जवाब करता देख कहा तो अलीना ने फ़ौरन उसका रास्ता छोड़ा था। अरे हाँ बेटा, आओ, घर सब ठीक है? और महानूर? जी आंटी, सब ठीक है और भाभी भी बिल्कुल ठीक हैं, बल्कि बहुत शरारती हैं। महानूर का जिक्र करते हुए आयश के जहन में पहला ख्याल ही उसके शरारती होने का ही आता था, इसलिए अलीना से भी कह दिया तो अलीना, जो कि महानूर की आदत से अच्छे से वाकिफ़ थी, आयश की बात पर बेसाख्ता ही मुस्कुरा दी थी। वो आंटी, मशाल कहाँ है? मुझे उनसे कुछ बात करनी थी। आयश ने फिर बिना किसी लगी लिपटी के मशाल का जिक्र किया था कि वो उससे मिलने ही तो आया था। बेटा, वो मशाल तो अपने कमरे में है, लेकिन पिछली बार अलीना ने आयश को मशाल से मिलने की इजाज़त दी तो मशाल उससे नाराज़ हो गई थी कि उसे यूँ आयश को उसके कमरे में नहीं भेजना चाहिए था। इसलिए अब की बार आयश ने मशाल के बारे में पूछा तो अलीना को मशाल का नाराज़ होना याद आया था, इसलिए आयश को बताना चाहा कि वो उससे नहीं मिलना चाहती, लेकिन आयश ने उसकी बात को दरमियान में ही टोक दिया था। लेकिन क्या आंटी, वो मेरी बीवी हैं, मैं जब चाहे जहाँ चाहे उनसे मिल सकता हूँ। हाँ, थोड़ी ज़िद्दी हैं, खैर बहुत जल्द अपनी वो ये ज़िद भी छोड़ देंगी। आप उनकी रुखसती की तैयारी करें, अभी के लिए मैं उनसे मिल लूँ। आयश अपनी ही रवानी में कहता फिर बिना अलीना का कोई जवाब सुने मशाल के कमरे का दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हो चुका था कि वो हक्का बक्का से मुंह खोले इस लड़के की पुश्त और फिर बंद दरवाजे को देखते रह गई थी कि वो कितनी फुर्ती से उसकी बात सुने बगैर ही मशाल के कमरे में दाखिल हो चुका था। खैर, वो कह तो बिल्कुल ठीक रहा था कि मशाल उसकी बीवी थी, वो भला कैसे उसे मशाल से मिलने से यूँ रोक सकती थी। और रही बात रुखसती की, तो इस बात पर वो खुश थी। वो मशाल को खुद भी बहुत बार समझा चुकी थी कि अपनी ज़िद छोड़े, रुखसती के लिए हाँ करती। अब भी इन्हीं बातों को सोचते वो अपने कमरे में बंद हो गई थी। आयश कमरे का दरवाज़ा खोले जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो कमरा खाली था। अलबत्ता वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, जिसे देख वो लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट सजाए अब दरवाज़ा लॉक किए आगे बढ़ा था कि उसकी नज़र बेड पर रखे मशाल के दुपट्टे की जानिब गई थी, जिसे वो अगले ही लम्हे झुककर उठाए अपने हाथ पर लपेटने लग गया था।
تقریباً 5 منٹ کا انتظار کرنے کے بعد بھی جب مشال واپس نہ آئی تو عائش بیڈ پر نیم دراز ہوئے بیڈ سے نیچے اپنی ایک ٹانگ جھلائے واش روم کے دروازے پر نظریں جمائے مشال کے آنے کا انتظار کرنے لگا، اور پھر اسی لمحے واش روم کا دروازہ کھلا اور مشال اپنے گیلے بالوں میں چھوٹا سا تولیہ لپیٹتے بنا دوپٹے ڈھیلے ڈالے سے کرتے شلوار میں باہر آئی تھی۔ اپنے کمرے میں پھیلی عائشہ شاہ کے اسٹرانگ پرفیوم کی خوشبو جب مشال کے ناک کے نتھروں سے ٹکرائی تو اس کا دل تیزی سے دھڑکا، اور نظر فوراً ہی کمرے میں یہاں وہاں گھمائی تو اسے عائشہ سامنے بیڈ پر نظر آیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ عائشہ شاہ کو اپنے کمرے میں واقعی میں موجود پا کر مشال کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود اپنے دوپٹے کو دیکھ مشال شرم و حیا سے خود میں سمٹنے لگ گئی تھی، جبکہ عائش وہ تو جیسے مشال سے نظر ہٹانا ہی بھول گیا تھا۔ گیلے بالوں سے ٹپکتا پانی بنا دوپٹے کے واضح ہوتے وہ نشیب و فراز عائشہ بیڈ سے اٹھتا کسی ٹرانس کسی کیفیت میں چلتا ہوا مشال کے قریب آیا تھا کہ اس کے قریب آنے پر مشال پیچھے کو قدم لینے لگی تھی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ مشال نے فوراً ہی نظریں کھڑکی کی جانب کی تھی کہ ابھی کچھ دیر پہلے وہ کھڑکی کو اندر سے لاک کر کے گئی تھی۔ کھڑکی سے نہیں، دروازے سے آیا ہوں، عائشہ شاہ نے مشال کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے لبوں پر معنی خیزی مسکراہٹ سجائے کہا تو اس کی بات کو سنتے اور نزدیکی پر مشال کے گلے میں گلٹی ابھر کر معلوم ہوئی تھی۔ پیچھے دیوار ہونے کی وجہ سے اب وہ وہیں رک گئی تھی، جبکہ عائشہ شاہ وہ اس کے بالکل قریب کھڑا ہوئے اب دائیں بائیں جانب دیوار پر ہاتھ رکھتے مشال کے فرار کا راستہ بند کر چکا تھا۔ آپ سے ملنے، آپ کی تعریف کرنے آیا ہوں مشال۔ آج آپ بلیک ڈریس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سارا دن آپ کو یونیورسٹی میں بلیک کلر میں دیکھ میں نے اپنا دل کیسے سنبھالا ہے یہ صرف میں ہی جانتا ہوں، عائشہ شاہ نے مشال کے چہرے پر جھکتے سرگوشی نما انداز میں کہا تو اس کی بات کو سن مشال کا دل ٹرین کی رفتار سے بھی تیز دھڑکا تھا۔ دور رہ کر بات کرو، اس کی نزدیکی پر اب وہ گھبرا رہی تھی۔ یہ تو ناممکن ہے، میں اب سے دور نہیں رہ سکتا مشال، اور اگر آپ نہیں چاہتی کہ میں روز روز یہاں آیا کروں تو رخصتی کے لیے یہاں کر دیں، عائش نے منت بھرے انداز میں کہتے اپنا ہاتھ بڑھائے سوئچ بورڈ پر رکھتے کمرے کی لائٹس آف کر دی تھی کہ یکدم ہی کمرے میں اندھیرا ہونے پر مشال نے ہڑبڑا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ آپ مجھے دن بدن پاگل کر رہی ہیں مشال، میں آپ کو محسوس کرنے کے لیے تڑپ رہا ہوں، عائش نے مخمور لہجے میں کہتے اپنا ماسک ہٹایا اور جھکتے مشال کی گردن پر ٹھہری ان پانی کی بوندوں کو اپنے لبوں سے چننا شروع کر دیا تھا کہ مشال عائش کی اس بے باک حرکت پر کان کی لو تک سرخ ہوتی اپنے دونوں ہاتھوں سے دیوار کو تھام گئی تھی، جبکہ عائش وہ بڑی شدت سے اس کی گردن کی سکن کو اپنے لبوں میں بڑے سک کرنے لگ گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، پیچھے ہٹو، مشال نے خود میں ہمت جمع کرتے عائش کو دونوں کندھوں سے تھا اسے خود سے دور جھٹکا کہ وہ جو اپنی آنکھیں بند کیے ان خوبصورت لمحات کو محسوس کر رہا تھا، مشال کے یوں دور جھٹکنے پر لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا تھا کہ مشال فوراً سے بیڈ کی جانب بھاگتے دوپٹہ اٹھا کر خود پر اچھے سے اڑ گئی تھی، جبکہ عائش وہ مشال کی اس حرکت پر اپنی مٹھیوں کو بھینچ کر رہ گیا تھا۔ چاہتا تو تھا کہ مشال کے سامنے وہ اپنی
غصے والے روپ میں نہیں آئے، لیکن مشال کا یوں بار بار اس کی محبت کی تذلیل کرنا اسے غصہ دلا دیتا تھا۔ یہ بدتمیزی نہیں ہے، میری محبت ہے آپ کے لیے مشال۔ عائش نے محبت لفظ پر زور دیے۔ مشال کو دونوں کندھوں سے جھنجھوڑ اپنے بالکل سامنے کیا تھا کہ اس کے یوں سے جھٹکا دینے پر مشال کے بالوں سے تولیہ نکلتے فرش پر گر چکا اور اس کے گیلے بال وہ اس کے چہرے اور کندھے پر بکھر چکے تھے۔ یہ نظارہ دیکھتی عائشہ غصے سے آگے بڑھا اور اسے اپنی محبت کا یقین دلانے والا تھا۔ اب جیسے اس کا سارا غصہ جھاگ کی مانند بیٹھ گیا تھا۔ وہ جھکا اور مشال کے ان گیلے بالوں کی بھینی بھینی خوشبو میں گہرے گہرے سانس بھرنے لگ گیا تھا۔ کہ مشال اب اپنا سانس روک کے اس کے حصار میں کھڑی تھی۔ اپنی ضد چھوڑ دے مشال، ہاں کر دے۔ کیوں میری جان لینا چاہتی ہیں؟ عائشہ کا دل اس وقت تمام دوریاں مٹائے مشال کی روح میں سما جانے کو کر رہا تھا، لیکن مشال کے اس ضدی بن کے آگے وہ چاہ کر بھی ایسا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک بار پھر سے مشال کو پکارے، منت کی تھی کہ وہ مزید ضد نہ کرتے، رخصتی کے لیے ہاں کر دے، تاکہ وہ بھی ایک اچھے کپل کی طرح اپنی شادی شدہ زندگی کو انجوائے کر سکے۔ تم 1000 بار بھی پوچھو گے تو میرا جواب انکار ہی ہوگا، میں کبھی اس رخصتی کے لیے ہاں نہیں کروں گی۔ مشال یوں کمزور لمحات کی زد میں آئے جذباتی فیصلہ نہیں لینا چاہتی تھی۔ وہ واقعی میں اپنی ضدی پن میں آئی عائش کو کوئی تکلیف، کوئی موقع ہی نہیں دینا چاہ رہا تھا، اس لیے ایک بار پھر سے انکار کیا تو عائش نے مشال کو دونوں کندھوں سے تھام پیچھے بیڈ پر گرایا اور اس کے اوپر جھکتے اس کے دونوں ہاتھوں کے ساتھ ٹانگوں کو بھی اپنی ٹانگوں میں لا کر گیا تھا۔ کیا آخر ایسا کیا کروں میں مشال جو آپ کو میری محبت پر یقین ہو جائے؟ عائش کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ مشال کے ڈھٹائی پن کو دیکھ اب وہ مزید اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ تم اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو مجھے اس رشتے سے آزاد کر دو، مجھے طلاق۔ مشال نے بنا عشق کی اشتعال کی پرواہ کی ابھی طلاق کا لفظ اپنے منہ سے نکالا ہی تھا کہ عائشہ دیوانگی کے عالم میں جھکتا مشال کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبا چکا تھا۔ اس کے لمس میں پہلے کی طرح محبت اور دیوانگی نہیں بلکہ شدت اور جنون تھا۔ وہ محبت سے مشال کے لبوں کو چوم نہیں رہا تھا بلکہ اپنے دانتوں سے کچلتے اس کے لبوں کو اس لفظ کی سزا دے رہا تھا۔ وہ یہاں مشال کو پانے کے لیے تڑپ رہا تھا اور مشال وہ اس رشتے سے آزادی چاہ رہی تھی۔ یہ سنتے عائش کا پارا ہائی ہو چکا تھا اور وہ اپنا سارا غصہ مشال کے ان لبوں پر اتار رہا تھا۔ عائش کے بے رحم لمس پر مشال کے منہ سے سسکی نکلتی اس کے لبوں میں ہی کہیں دب چکی تھی کہ عائش بڑے شدت بھرے انداز میں اس کے لبوں پر ستم ڈھا رہا تھا۔ مشال سے جب مزید برداشت نہ ہوا تو اپنے ہاتھوں کو ہلا کے مزاحمت کرنے لگ گئی تھی کہ اب اس سے عائش کا یہ لمس برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ کہ عائش نے اس کے مزاحمت کرتے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کی، اپنی شدت میں تیزی لائی تھی۔ وہ اب لبوں کے ساتھ ساتھ مشال کی زبان کو بھی اپنے لبوں میں دبانے لگ گیا کہ مشال اسے عائش کے ساتھ ساتھ اب بے ساختہ ہی اپنی بھابھی پر بھی غصہ آیا تھا، جو آئے دن عائش کو یوں اس کے کمرے میں آنے کی اجازت دے دیتی تھی اور پھر
وہ یوں اپنی بے باکیاں دکھاتے اسے نڈال کرتا تھا۔ سانسوں کے پھول جانے پر عائش اپنی مرضی سے پیچھے ہٹا اور پھر یوں ہی اس کے چہرے پر جھکے اپنی تیز ہوتی سانسوں سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھی۔ دوبارہ آپ کے منہ سے طلاق کا لفظ نکلا تو میں ساری حدیں توڑ آپ کے روح میں سما جاؤں گا۔ پھر طلاق کی بجائے 9 مہینے بعد میرا بچہ اٹھائے ہوئے گھومیں گی آپ۔ عائش کے لہجے میں جنون ہی جنون تھا۔ وہ معنی خیزی سے اسے دھمکی دیتے اس کی بولتی بند کر چکا تھا۔ عائش کی معنی خیزی دھمکی کو سنتے مشال کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ مجھے زبردستی کرنے پر مجبور مت کریں مشال، ورنہ اگر میرا ضبط جواب دے گیا تو بنا کسی لحاظ کیے آپ کو ابھی کے ابھی اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جاؤں گا، اور میں ایسا کر بھی سکتا ہوں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ صبح موم ڈیڈ کو آپ رخصتی کے لیے ہاں کر دیں۔ لیکن مشال نے اس کی دھمکیوں کی پرواہ کیے بغیر پھر سے انکار کرنا چاہا تو عائش ایک بار پھر سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں بھر گیا تھا، اور اب کی بار اپنے پہلے ڈھائے گئے ظلموں پر جیسے مرہم رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ بہت نرمی سے اس نے مشال کے دونوں ہاتھوں کو چھوڑتے اس کی گال پر ہاتھ جمایا، اور پھر بہت نرمی سے اس کے لبوں کو سک کرتے خود کو پرسکون کرنے لگا تھا۔ اس کے بار بار انکار کرنے کے باوجود بھی عائش کو ایک ہی بات کی رٹ لگاتے دیکھ اور اس کے اس محبت بھرے انداز میں اس کے لبوں کو چھونے پر مشال کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ وہ جیسے اس بات پر یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ کوئی شخص اس سے واقعی میں اتنی محبت کر سکتا۔ وہ آج تک یہی سمجھ نہیں پائی تھی کہ عائش واقعی میں اس سے محبت کرتا ہے یا پھر وہ اس کے کسی ایڈونچر کا کوئی حصہ ہے۔ وہ سچ میں اس سے محبت کرتا ہے یا پھر دل بھر جانے پر وہ اسے چھوڑ دے گا۔ عائش نے مشال کی گال سے ہاتھ ہٹائے، اس کے گیلے بالوں میں اپنی انگلیاں الجھائیں، اور پھر اسے ڈیپ کسنگ کرتے مشال کے 14 طبق روشن کر گیا تھا کہ ہاتھوں کو آزادی ملتے ہی مشال نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کے کندھوں پر برسانا شروع کر دیا۔ عائش، جس کا زخم ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا، بے ساختہ اکڑا کر اگلے ہی لمحے مشال کے لبوں کو چھوڑتے اپنا کندھا تھام گیا تھا۔ مشال، کیا کرتی ہیں یار، مجھے درد ہونے لگ گیا۔ عائش کو واقعی میں اپنے کندھے میں درد سے ٹھیسیں اٹھتی محسوس ہوئی تو کڑاہتے ہوئے مشال سے کہا تھا، اور مشال وہ نہ سمجھی سے عائش کی طرف دیکھنے لگ گئی۔ ہاں، پہلے بھی وہ کئی بار مزاحمت کرتی، عائش کو یوں کندھوں پر مار چکی تھی، لیکن عائش نے کبھی ایسا شدید ری ایکشن نہیں دیا تھا۔ عائش کے اپنے کندھے پر رکھے ہاتھ کے نیچے اسے کچھ گیلا سا محسوس ہوا تو وہ سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ یقیناً اس کے زخم پر زیادہ لگ چکی تھی اور خون رسنا شروع ہو چکا تھا۔ خیر، کمرے میں نیم اندھیرا ہونے کی وجہ سے مشال اس کے کندھے سے ہوتی بلیڈنگ کو تو نہیں دیکھ پائی تھی، لیکن عائش کا یوں کڑاہنا وہ نہ سمجھی سے اس کی طرف یوں ہی دیکھتی رہی کہ عائش نے ایک گہرا سانس بھرے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبائے اپنے درد کو برداشت کیا تھا۔ ابھی میں جا رہا ہوں، صبح موم ڈیڈ کے ساتھ پھر واپس آؤں گا۔ اس سے پہلے کہ خون مزید رستے اس کے کپڑوں کو بھگوتا، عائشہ نے مشال کے قریب سے اٹھتے کہا تھا، اور پھر بنا مشال کا جواب سنے کمرے کا دروازہ کھولے باہر جا چکا تھا۔ جبکہ مشال وہ یہ سوچتی رہ گئی کہ عائش کو یوں اچانک ہوا کیا تھا جو یوں درد سے کڑاہنے لگا تھا۔ خیر، اس کے شدت بھرے لمس کو اپنے لبوں میں
اپنے لبوں گردن پر وہ بھی محسوس کر سکتی تھی، اور پھر اس کی بات یاد آئی کہ کل وہ اپنے موم ڈیڈ کے ساتھ واپس آئے گا، تو مشال گھٹنوں میں سردی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ یہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ اسے اب کیا کرنا چاہیے تھا، کہ اسے عائش کو موقع دینا چاہیے تھا یا پھر اپنی بات پر قائم رہنا چاہیے تھا، کہ ان کی عمر میں اور ان کے اسٹیٹس میں بہت فرق تھا، وہ اس رشتے کو نہیں نبھا سکتے تھے۔ ابھی آپ کو یاد ہے نا، آج آپ نے میرا موبائل لے کر آنا ہے۔ گاڑی کو اپنے کالج کے سامنے رکتا دیکھ مہنور نے گردن موڑے۔ زمار شاہ کو دیکھ اسے یاد کروانا چاہتا کہ زمار شاہ مہنور کی بات سن مسکرا دیا تھا۔ یہ کل رات سے تقریباً کوئی 50ویں دفعہ تھا جو مہنور اسے یہ یاد کروا چکی تھی۔ کل اس نے اسے موبائل دلوانا تھا۔ ہاں میری جان، مجھے یاد ہے، واپسی پر لے آؤں گا۔ زمار شاہ نے مہنور کا ہاتھ تھا میں اسے اپنی جانب کھینچ دی، بنا اس سے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع دیے اس کی گال پر اب تک دیکھا کہ مہنور گاڑی میں جو زمار شاہ کی اس حرکت پر تھوک نکلتے یہاں وہاں دیکھنے لگ گئی تھی۔ اس گاڑی سے باہر اور اندر کچھ بھی نظر نہیں آتا نور، تم پریشان نہ ہو۔ زمار شاہ نے مہنور کو تسلی دیے اس کی دوسری گال کو بھی یوں ہی اپنے لبوں سے چھوا تھا کہ مہنور کا چہرہ لال ٹماٹر بن چکا تھا۔ میرے کس کرنے پر تم یوں لال کیوں ہو جاتی ہو نور؟ زمار شاہ کا دل کیا وہ اس کے سیب کے جیسے لال ہوتے گالوں کو اپنے لبوں میں دبائے کھا جائے، کہ مہنور نے آگے بڑھے زمار شاہ کی گردن میں چہرہ چھپا لیا تھا۔ آپ ایسے کرتے ہیں تو مجھے بہت عجیب فیلنگ ہوتی ہے ابھی۔ مہنور چاہ کر بھی زمار شاہ سے اپنی فیلنگز نہیں بتا پائی تھی کہ اس کی کس کرنے پر اس کے دل کی کیا کیفیت ہو جاتی۔ اچھا، اب اس سے پہلے کہ میں تمہیں کھا جاؤں، چلو شاباش اندر جاؤ۔ زمار نے بڑے ہی ضبط سے خود کو مہنور کے ان نازک لبوں پر چھکنے سے روکا تھا، اور پھر ایک گہرا سانس بھرے اس کی کلائی کو چھوڑتے اسے سیدھا ہونے کو کہا، اور پھر ڈرائیونگ سیٹ سے نیچے اترتے مہنور کی جانب، پھر اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتے اپنی ہتھیلی پھیلائی تو مہنور اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالے اس کی ہتھیلی پر اپنا نازک ہاتھ رکھے گاڑی سے باہر آ گئی تھی۔ زمار شاہ نے اسے کالج کے گیٹ سے اندر بھیجا، اور پھر واپس مڑتے گاڑی میں بیٹھے زن سے گاڑی بھگا لے گیا تھا۔ عجیب مصیبت ہے یار، اتنے دنوں سے انسٹاگرام پر اپنی کوئی تصویر بھی اپلوڈ نہیں کی، پتہ نہیں یہ داڑھی مجھ کب آئے گی۔ عائش کی یہ کلاس فری تھی تو اپنا آئی فون نکالے انسٹاگرام سکرول کر رہا تھا۔ ڈی ایم میں ڈھیروں لڑکیوں کے میسج دیکھ کہ وہ کہاں ہے، نئی پکچر کیوں اپلوڈ نہیں کر رہا، یہ دیکھ کے گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ خیر اسے کسی بھی لڑکی میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھی، وہ بس شوقیہ انسٹاگرام پر اپنی تصاویر اپلوڈ کرتا تھا۔ ابھی وہ اپنے موبائل پر جھکا ہی تھا کہ مشال کلاس میں انٹر ہوئی، جس سے دیکھ وہ فوراً ہی اپنے موبائل کو پاکٹ میں رکھتے اپنی تمام تر توجہ کے ساتھ اس کی طرف دیکھنے لگ گیا تھا۔ ہاں اسے کل رات مشال کے طلاق لفظ منہ سے نکالنے پر غصہ تو بہت تھا، لیکن وہ اس بات کو مشال کی ضد سمجھے اگنور کر گیا کہ وہ غصے میں آئے اس کی بات کو سمجھ نہیں رہی تھی۔ خیر آج یونی سے واپسی پر سب گھر والوں نے ایک بار پھر سے مشال کے گھر جانا تھا۔
تاکہ ان دونوں کی رخصتی کو فائنل کر سکے، اس لیے وہ خاصا پرسکون تھا، کیونکہ ضمائر شاہ نے اسے اپنے اعتماد میں لے رکھا تھا کہ اب کی بار وہ ماہنور کی ماما اور مشال سے اچھے سے اس بارے میں بات کریں گے۔ میں نے تو اسائنمنٹ بنائی ہی نہیں وائفی۔ تمام اسٹوڈنٹ سے اسائنمنٹ کلیکٹ کرنے کے بعد جیسے ہی مشال عائش شاہ کے قریب پہنچی تو عائش نے چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت سجائے مشال کو جواب دیا تھا کہ اس کے جواب کو سن مشال جن بھن کر رہ گئی تھی۔ آوارہ گردی کرنے سے بہتر ہے کہ گھر بیٹھ کر پڑھائی کیا کرو۔ مشال کا اشارہ عائش کا بار بار منہ اٹھائے اس کے گھر چلے آنے کی طرف تھا۔ میں تو کوئی آوارہ گردی نہیں کرتا وائفی، بس رات ہوتے ہی میرا اپنی بیوی سے ملنے کو دل کرتا ہے تو اسی لیے وہاں پہنچ جاتا ہوں، اور آپ مجھے اس بات سے نہیں روک سکتی۔ عائش نے جھٹائی سے جواب دیا تو مشال پیر پٹکتی واپس جانے کے لیے مڑی تھی۔ آج میں اپنی فیملی کے ساتھ آ رہا ہوں وائفی، وہ بلیک کلر کا ڈریس پہن لینا، پر بہت سوٹ کرتا ہے وہ کلر۔ عائش نے مشال سے قدرے دھیمی آواز میں کہا تو مشال نے مڑ کر اسے ایک سخت گھوڑی سے نوازا اور واپس اپنے ڈائس پر آ گئی تھی کہ اس سے بات کرنا ہی فضول تھا، کیونکہ وہ اس کی کسی بات کو سنجیدہ لیتا ہی نہیں۔ ویسے بیوی ہونے کا کوئی فائدہ تو ہوا، مجھے اب اسائنمنٹ نہ بنانے پر اتنی ڈانٹ نہیں پڑتی۔ عائش شاہ یہ بات بس دل میں ہی سوچ سکا تھا۔ خیر مزید کچھ انتظار کے بعد وہ گھڑی بھی آن پہنچی جس کا عائش کو بے صبری سے انتظار تھا کہ وہ سب اس وقت مشال کے گھر میں ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ سامنے ہی علینا کہ ایک طرف مہنور اور دوسری طرف مشال سر جھکائے بیٹھی تھی۔ عائرہ نے مشال کے سامنے اپنی بات رکھی کہ وہ اپنی بہو کو باقاعدہ طور پر رخصت کروائے اپنے گھر لے جانا چاہتی ہے، جس پر مشال کا جواب سنتے عائش نے سب سے اپنی مٹھیاں بھینچتے ضمائر شاہ کی طرف دیکھا تھا کہ مشال کا کہنا تھا وہ اس رشتے کو نہیں نبھانا چاہتی۔ عائش بڑے بات کر رہے ہیں نا، تم اپنے غصے کو کنٹرول رکھو اور ریلیکس رہو۔ ضمائر نے عائش کے کان کے قریب جھکتے اسے پرسکون ہونے کو کہا تھا۔ بیٹا یہ زندگی کے بہت اہم فیصلے ہوتے ہیں، نہیں یوں جذباتی پن میں آئے نہیں کرنا چاہیے۔ عائرہ نے مشال کے انکار کو سنتے اسے شفقت بھرے لہجے میں پھر سے اپنے فیصلے پر غور کرنے کو کہا تھا کہ وہ جذباتی پن میں آئے عائش جیسے ہیرے کو ٹھکرا رہی تھی۔ میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں آنٹی، لیکن آپ کے بیٹے نے جو میرے ساتھ کیا میں وہ نہیں بھول سکتی، اور رہی بات رخصتی کی تو وہ کبھی نہیں ہوگی۔ آپ اپنے بیٹے سے کہیں کہ وہ مجھے طلاق دے دے۔ مشال نے گہرا سانس بھرا اور پھر سے وہی بات کہہ دی جس سے عائش نے کل رات اسے منع کیا تھا۔ بس بہت ہو گیا، منع کیا تھا نا آپ کو یہ لفظ اپنے منہ سے نکالنے سے۔ عائش شاہ بولا نہیں دھارا تھا کہ ضمائر نے عائش کو غصے میں آتا دے اسے کندھے سے تھام روکا کہ یوں بڑوں کے درمیان بول کر حالات کو مزید خراب نہ کرے۔ بگ برو چھوڑے مجھے یار، سمجھتی کیا ہے یہ خود کو؟ عائش شاہ کے لہجے میں غصہ ہی غصہ تھا کہ ضمائر شاہ نے اسے آنکھیں دکھاتے خاموش ہونے کو کہا تھا۔ بس بہت ہو گیا عائش، تم اپنی زبان بند رکھو، موم ڈیڈ بات کر رہے ہیں نا۔ عائش کی دھار کو سنتے مشال سہم گئی لیکن خوش پل گئی۔ میں اپنا فیصلہ سنا چکی ہوں آنٹی، اب مجھے اجازت دیں، مشال کہتی پھر بنا عائش کی جانب دیکھتے ڈرائنگ روم سے نکلتے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اس کے پیچھے ہی علینا بھی چل دی تھی تاکہ اس بے وقوف لڑکی کو سمجھا سکے، جبکہ عائرہ اور زیان شاہ نے عائش کی جانب دیکھا تھا جو غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ اپنے اس غصے کو کنٹرول کرو عائش، ورنہ مجھ سے مار کھا لو گے۔
زیان شاہ کو بھی عائش کا یوں بدتمیزی سے بولنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا، اس لیے اسے سخت لہجے میں ڈانٹ دیا کہ عائشہ شاہ نے اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے اپنی کن پٹی سے ہلاتے گہرے گہرے سانس بھرنا شروع کر دی تھے، اور وہیں زمائے شاہ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ آخر کڑے تو کڑے کیا؟ تم کہاں جا رہے ہو عائشہ شاہ زمائے شاہ کے قریب سے اٹھا، اور اس سے پہلے کہ ڈرائنگ روم سے باہر جاتا، عائشہ کی آواز پر اس کے قدم ایک پل کو رکے تھے۔ آپ کی بہو کے دماغ سے یہ طلاق والا فطور نکالنے جا رہا ہوں موم، عائشہ شاہ نے بنا مڑے کہا، اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا مشال کے کمرے کے دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ مشال تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ لینا بھی اسے سمجھا ہی رہی تھی کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی، اور پھر عائشہ شاہ دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تھا۔ آنٹی وہ بس 5 منٹ دے دیں، میں اپنی بیوی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ عائشہ نے اپنی بیوی پر اچھا خاصا زور دیتے گھور کر مشال کو دیکھا تھا، جبکہ وہ مخاطب اس وقت علینا سے تھا کہ علینا نے گہرا سانس بھرے عائشہ کے قریب سے گزرتے باہر آ چکی۔ عائشہ نے دروازہ بند کیا اور اپنے بھاری قدم اٹھاتے مشال کے بالکل قریب آ کر اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا ہو گیا تھا۔ تو طلاق چاہیے آپ کو؟ عائشہ شاہ کے لہجے میں اس قدر سختی تھی کہ مشال کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی، لیکن وہ ہنوز خود کو مضبوط دکھانے کی کوشش کرتے ہاں میں سر ہلا رہی تھی۔ تو ٹھیک ہے، پھر آپ کی یہ خواہش میں ابھی پوری کر دیتا ہوں، میں عائش زیان شاہ کو۔ عائش نے سنجیدگی سے بولنا شروع کیا تو عائش کے ارادوں کو جان مشال کا دل مٹھی میں بند ہوا تھا۔ جاری ہے،